मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्फीर प्रोग्राम नहजुल बलागा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 23 रबीउल सानी है, 17 नवंबर है और जुमरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें मौला अमीरुल मोमिनीन के अज़ीम उल शान कलाम नहजुल बलागा का के खुतबे, उनकी तशरीह और उनकी शरह और तर्जुमे के साथ पूरी प्रोग्राम जो है वो तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हम खुतबा नंबर 1 के ऊपर अभी हैं और आज इंशाअल्लाह यकुम खुतबे को ख़त्म करके दोयम के ऊपर हम जो है वो दूसरे नंबर के खुतबे के ऊपर इंशाअल्लाह चले जाएंगे। और हमेशा की तरह इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आपकी हर दिल अजीज पसंदीदा तरीन शख्सियत जनाब अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहब दमिश्क सूरिया से हमारे साथ मौजूद है। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, थोड़ी सी तवीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारी गुफ्तगू पिछले प्रोग्राम में जो है वो जनाब आदम को अल्लाह ने किन कलिमात की तलक़ीन फरमाई, इसके ऊपर क़िबला ने रोशनी डाली। वो अस्माए हुस्ना कौन से थे, क्या हुआ, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू रुकी थी और इसको वहीं से मरबूत करेंगे और खुतबे को तसलसल के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि खुतबा नंबर 1 जो है, यकुम खुतबा जो है, बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में है। तो इसके बाद का जो पॉइंट है, क़िबला परवरदिगार आलम ने कायनात में अपनी मखलूक को बगैर नबी, बगैर हादी, बगैर इमाम के नहीं रखा है। इस हवाले से खुतबे में हमें क्या इशारा मिलता है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कलमा जो कलाम है, नूरानी कलाम, इस बारे में हमें क्या तालीम देता है। औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद। हाज़रीन, नाज़रीन, जालिसीन, मुशारिकीन, मुश्तरकीन, मुशाहिदीन, मुसाइदीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। तक़ब्बलल्लाहु खिदमतकुम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद। जलाल कायनात, मौलाए कायनात, नूर कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब के कलिमात को जो खुतबे की शक्ल में हैं, आप हज़रात की खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज खुतबे में मौलाए मुत्तक़ियान ज़ुब्दे जमाल कायनात, नूर कायनात ने पूरी दुनिया के लोगों को बताते हुए, बेदार करते हुए, खबर करते हुए ये इरशाद फरमाया कि लम युखलिल्लाहु सुब्हानहु व तआला खल्क़हु मिन नबिय्यिन मुरसलिन औ किताबिन मुनज़लिन औ हुज्जतिन लाज़िमतिन औ मुहज्जतिन क़ाइमतिन। अज़ीम जुमला मौला ने फरमाया, दुनिया के तमाम लोगों को, तमाम कायनात के बशर को, इंटायर वर्ल्ड को अमीरुल मोमिनीन का अज़ीम पैगाम कि परवरदिगार आलम ने लम युखलिल्लाहु, अल्लाह ने खाली नहीं रखा, परवरदिगार आलम ने खाली नहीं रखा मखलूक़ात। गौर कीजिएगा, मखलूक़ात के लिए उसने नबी को भेजा, मुरसल को भेजा, पैगंबर को भेजा, मैसेंजर को भेजा, किताब को भेजा। यानी मौलाए कायनात ये बताना चाहते हैं कि कायनात का कोई भी ऐसा दौर नहीं गुजरा जिसमें कोई नबी या कोई मुरसल या कोई हादी या कोई हुज्जत खुदा की जानिब से ना हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस कलाम के जाविये से या इस कलाम की रोशनी में अगर हम देखें तो मौला ने पहले फरमा दिया कि हर दौर में एक हुज्जत का होना ज़रूरी है। मा सबक जो दौर गुजरे या अदवार या दुहूर गुजरे, उन दुहूर में या उन दहर में या उन ज़माने और अज़मना में एक हुज्जत का वजूद था,
اسی طرح سے اس دور میں بھی ایک حجت کا وجود ہے، حجت اور کتاب خدا دونوں کا وجود ضروری ہے، یہ مولا کائنات نے انٹائر ورلڈ کو بتایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رسل رسل لا تقصر بهم قلت عددهم ولا کثرت المکذبین لهم، کہ ہر زمانے میں جھٹلانے والوں کی تعداد تو بہت رہی، یعنی انہوں نے پیغمبر اکرم کو، نبیوں کے سلطان و سردار کو جھٹلایا، مرسلین کو جھٹلایا، مبلغین کو جھٹلایا، حجت خدا کو جھٹلایا، ان کی کثرت بہت زیادہ رہی، مگر کثرت کی وجہ سے نمائندگان الہی گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، عاجز نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مکذبین کی یعنی جھٹلانے والوں کی اگر تعداد بڑھ جائے تب بھی جو نمائندہ الہی ہوتا ہے نہ وہ عاجز ہوتا ہے، نہ وہ مجبور ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ پریشان ہوتا ہے، بلکہ وہ خدا کے پیغام کو عالمی سطح پر انٹائر ورلڈ میں پہنچاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ من سابق سمی لہ من بعدا، جو پہلے آیا اس نے بعد والے کا نام و نشان بتایا کہ میرے بعد کون آئے گا، میرے بعد حجت کون ہے، یا نبی نے بتایا کہ میرے بعد نبی کون ہوگا، امام نے بتایا کہ میرے بعد امام کون ہوگا، او غابر عرفہ من قبلہ۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بعد میں آیا تو اس نے جو ہے وہ پہلے والے کے متعلق بتا دیا، پہلے والے نے آنے والے کے متعلق بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمائندہ الہی آ رہے تھے ان کا تعلق زمین سے نہیں تھا، ان کا تعلق آسمان سے تھا، یعنی ان کا رشتہ، ان کا اتصال مشیت الہی، ارادہ الہی، حکم الہی، احکام الہی سے وہ مربوط تھے۔ تو زبدہ کلام یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ نمائندہ الہی جو ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ خود ساختہ کوئی بھی شخص اللہ کی جانب سے اگر نہیں ہے تو کوئی بھی شخص خلیفہ نہیں ہو سکتا، یعنی خلیفہ ہونے کے لیے، امام ہونے کے لیے، رہبر ہونے کے لیے اسے من جانب اللہ ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ اس کے بعد مولا نے آگے بڑھ کر پوری دنیا کو بتا دیا اور پوری دنیا کو اخبار کیا اور پوری دنیا کو میسج دیا۔ خدا کی قسم اگر جمال کائنات، مولا کائنات، خبیر کائنات، اخبر کائنات، اللہ اکبر، اخبر کائنات، بصالت کائنات، باصل کائنات، امام کائنات اگر یہ نہ بتاتے تو لوگوں کو انفارمیشن نہ ہوتی۔ مولا فرماتے ہیں اعلی ذالک نسلت القرون، اور اس طرح سے زمانہ گزرتا رہا اور قرون گزر گئے، قرن، قرون، مدتیں گزر گئیں، زمانہ گزر گیا، وہ مدت الدہور، اور دہر گزر گئے، دہر کی جمع ہے دہور، مدت یعنی گزر گئے، مدت الدہور، اور اس طرح سے مدتیں گزرتی رہیں، زمانہ گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، ازمنہ گزرتا رہا، وسلفت الآباء وخلفت الابناء، یہاں تک کہ باپ چلے گئے، باپ کی جگہ بیٹوں نے لے لی، یعنی باپ کا انتقال ہوا تو بیٹے آ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ بیٹے جوان ہوں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، ان کا انتقال ہوگا، پھر ان کے بیٹے ان کی جگہ لے لیں گے۔ تو امام فرماتے ہیں یہ تسلسل نسل و جیل و اجیال، اس طرح سے دہور سے گزرتے رہے لوگ، اس طرح سے زمانے سے گزرتے رہے لوگ، یعنی مولا متقیان نے بتایا کہ دہور کو سمجھنے کے لیے تمہیں واقعاً اس طرح کے خطبے کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ مجھے دنیا بتائے کہ اس طرح کا کلام کسی نے پیش کیا جو دہور پر بات کرے، جو ازمنہ پہ بات کرے، جو نسلوں پر بات کرے، جو جیل پر بات کرے، جو اجیال پر بات کرے، جو قرون پر بات کرے، جو گزرے ہوئے زمان پہ بات کرے، سوائے یہ جو آپ نے لفظ، سوائے یہ جو لفظ استعمال کیا آپ نے دہور اور اجیال وغیرہ، اس کی تھوڑی سی شرح بھی فرما دیں۔ جزاکم اللہ۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو، اس کی شرح آپ نے مانگا تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قرآن کی آیت سے میں اس کی شرح چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر دہر میں ایک ایسا وقت بھی آیا
کہ انسان قابل ذکر نہیں تھا، ایک زمانہ ایسا تھا. دہر ایک زمانے کو کہتے ہیں، ایک وقت کو کہتے ہیں، اور دہر کی جمع ہے دہور. مولا نے یہاں دہور کا استعمال کیا ہے. مولا نے یہاں کا استعمال نہیں بلکہ قرون کا استعمال کیا ہے. تو یعنی صدیاں گزر گئی، جس کو ہم کہتے ہیں قرن یعنی صدی، قرون یعنی صدیاں جس جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں. دہر زمانہ، دہور زمانے گزر گئے، لمحات حیات گزر گئے. دہور کا زیادہ تر جو استعمال کیا جاتا ہے وہ قبل خلقت استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ آیت سے میں یہ سمجھ رہا ہوں، آیت کے سیاق و سباق سے، کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر، انسان پر ایک ایسا بھی وقت گزرا، حین من الدہر، ایک وقت یعنی ایک دہر میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان قابل ذکر نہیں تھا. ہم نے انسان کو لباس وجود عطا کیا، ہم نے انسان کو اس کے بدن میں روح کو کیا اور اسے بشریت کا لبادہ پہنایا. تو دہور جو ہے دہر کی جمع ہے. تو مولا فرماتے ہیں اس طرح سے زمانے گزرتے رہے، دہور کا سلسلہ جاری تھا، قرون کا سلسلہ جاری تھا، صدیاں گزرتی رہیں، دہور کا مرور ہوتا رہا، نسلیں آباد ہوتی رہیں، لوگ آتے رہے جاتے رہے، بچے جوان ہو کر بوڑھے ہو گئے، پھر ان کے بچے ان کی جگہ لے لیے. تو اس طرح سے سلسلہ قائم رہا اور سلسلہ چلتا رہا. یہ علی بول رہے ہیں، یہ لسان خدا کی آواز ہے، یہ علی کی آواز ہے، یہ صدائے مولا کائنات ہے، یہ مشکل کشا کی آواز ہے، یہ مشیت الہی کی آواز ہے، یہ ارادہ الہی کی آواز ہے، یہ اسرار الہی کی آواز ہے، یہ حکم الہی کی آواز ہے. یہ خدا کی جانب سے علی بول رہے ہیں، کیونکہ علی کی آواز پر، کلام پر، مشیت پر، ارادے پر مشیت الہی کا پہرا ہے. علی اپنے سے نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ کا ارادہ یا اس کی مشیت ہو. علی نے دنیا کو بتا دیا کہ کس طرح سے دہور کا گزر ہوگا. پھر مولا فرماتے ہیں الہ، اس کے بعد کیا ہوا یہ سنیے، کتنی امپورٹنٹ بات علی ابن ابی طالب کرتے ہیں. الہ کیا ہوا مولا؟ الہ ان بعث اللہ سبحانہ وتعالی محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دہور گزرتے رہے، زمانے گزرتے رہے، ایک زمانہ ایسا آیا کہ پھر اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا. کیا مولا نے واقعاً کیا تعزیزی لفظ استعمال کیا، کیا تبجیلی لفظ استعمال کیا، کیا تکریمی لفظ استعمال کیا، کیا محترم لفظ استعمال کیا، اور کتنا دقیق اور ادب جملہ مولا نے استعمال کیا. کیا کہ ان بعث اللہ سبحانہ وتعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو مبعوث کیا. یہ نہیں استعمال کیا خلق اللہ سبحانہ وتعالی محمدن، کہ اس کے بعد اللہ نے محمد کو خلق کیا. تو پھر دنیا یہ کہتی کہ نبی کی یہ حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو علی یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، لہذا مولا متقیان یا یہ نہیں کہتے کہ خلق کیا، بلکہ یہ کہتے ہیں بھیجا. بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے موجود تھے تب تو بھیجا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. مرسل اعظم موجود تھے تب تو بھیجا. آپ لندن میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، مانچسٹر میں ہیں، آپ کو اگر کوئی عراق بھیج دے، کہیں اور بھیج دے، آپ موجود ہیں تب تو بھیجے گا، اور اگر موجود نہیں تو کیسے بھیجے گا؟ بھیجنے کا مطلب یہ کہ پہلے سے اس کا وجود ہو. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا. صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا علی سے درس، دنیا علی سے درس سیکھے، دنیا علی سے علم کا درس لے، خبرے کا درس لے، تجارب کا درس لے، اخبار کا درس لے اور اخبار کا درس لے. دونوں میں فرق ہے، اخبار میں فرق ہے، اخبار میں فرق ہے. لفظوں میں بڑی لطافتیں ہوتی ہیں عربی ادب اور لغت میں، اور اصطلاح میں زیر زبر میں بڑے معنی بدل جاتے ہیں. خیر، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو مبعوث کیا. پھر جملہ کہتے ہیں لئن جوز عدت و تمام نبوت ماخوذا علی النبیین میثاق مشہورتا سمات کریما میلادو وحل الارض یومئذ ملل متفرقت. کیا جملہ ہے، واہواء منتشرت وطرائق متشتتت بین مشبہ للہ بخلقہ او ملحد فی اسمہ او مشیر الی غیرہ فہداہم اللہ سبحانہ وتعالی بے من الضلالۃ وانقذہم بمکون من الجہالۃ. یہ علی بول رہے ہیں، یہ ابو طالب کا شعر اور شہزادہ مملکت نطق کے مملکت کا شہزادہ اور فصاحت و بلاغت
جرأت و حماس کے رئیس کی زبان سے یہ لفظ اور یہ کلمات سبحان جاری اللہ، ہوئے ہیں، سبحان اللہ، جہاں پر ادب اور لغت اور فصاحتیں جس کے کلام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، وہاں سے علی بن ابی طالب کی بلاغت و کلام و فصاحت و بصالت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ لسان خدا کی آواز ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو مبعوث کیا، اور اس کے صلی بعد اللہ فرماتے علیہ ہیں کہ وسلم، کیوں مبعوث کیا؟ لِإِنْجَوْزِ عِدَّتِ، مبعوث اس لیے کیا کہ تاکہ جو ان سے وعدہ لیا گیا تھا، عہد و پیمان لیا گیا تھا تمام انبیاء کے ساتھ، وہ تمام نبوت کو تمام کر سکیں، یعنی مہر نبوت آخری مہر لگ جائے کہ آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے۔ ماخوذاً علی النبیین میثاقو، چونکہ انبیاء سے میثاق جو وعدہ لیا تھا، انبیاء سے کیا وعدہ لیا تھا؟ انبیاء سے وعدہ پہلے ہو چکا تھا کہ ایک نبی، ایک مرسل، ایک پیغمبر آخر میں آئے گا، اس کی تم مدد بھی کرو گے اور اس کی تصدیق بھی کرو گے۔ اللہ مشہورتاً سماتو کریماً میلادو، جس کا اسم گرامی بہت مشہور، کریماً میلادو، سبحان اللہ، کی جس کی ولادت بہت ہی مکرم، معزز، مبجل۔ واہل الارض سبحان اللہ، یومئذ ملل متفرقۃ، جب نبیوں کے سلطان و سردار کی آمد ہوئی، جب پیغمبروں کے پیغمبر کو پروردگار عالم نے مبعوث کیا، تو کیا تھا اس وقت؟ یومئذ، اس وقت، یعنی لفظوں پہ غور کیجئے گا، کیا جملہ علی کا دقیق ہے۔ یومئذ، اس وقت کیا تھا؟ ملل متفرقۃ۔ مولا نے مذاہب کا لفظ استعمال نہیں کیا یہاں پر، مولا نے یہاں پر ملل کا لفظ استعمال کیا ہے، مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ مذہب اور ملل نے بہت فرق ہے، یہ علماء جانتے، علماء جانتے۔ ملل تھوڑا جو سا ہے وہ کھول دیں اس کو، ملت کی جمع ہے، غور فرمایا اللہ آپ نے، اکبر، ملل جو ہے وہ ملت کی جمع ہے، اور مذاہب، مذہب کی جمع مذاہب ہے، ملت کی جمع ملل ہے۔ مذہب عام طور سے اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر لوگ چل رہے ہوں، جس کے جس جادے پر، جس راستے پر لوگ چل رہے ہوں، یا جس کی طرف لوگ جا رہے ہوں، اس کو جا رہے کہتے ہیں مذہب۔ اب میں اس کو مذہب، اور کھول دیتا ہوں۔ ذہب یذہب، جو ذہبہ جانا وہ گیا، یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا، ٹھیک ہے، فعل مضارع۔ اذہب فعل امر ہے، تم جاؤ، اذہبوا تم لوگ جاؤ، فعل امر جمع کا صیغہ۔ تو مذہب کہتے ہیں کہ جس کی طرف لوگ جائیں، اس کو کہتے ہیں صحیح، مذہب۔ یعنی مذہب یعنی وہ راستہ، وہ جادہ، وہ طریق، وہ مسلک، وہ صراط، وہ سبیل جس پر لوگ چلیں، یا اس کو کہتے ہیں مذہب۔ یہ لفظ مذہب اسے کہا جاتا ہے۔ تو مذہب کا استعمال اس لیے نہیں کیا مولا نے کہ مذہب ذرا سا معزز لفظ ہے، مذہب جو ہے وہ مکرم لفظ ہے، مذہب جو ہے مبجل لفظ ہے۔ تو چونکہ واہ، یہ جو افراد تھے یہ لا مذہب تھے، بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جن کا مذہب سے تعلق نہیں تھا بلکہ وہ ملل سے ان کا تعلق تھا۔ ملل سے، تو ملتیں جو ہے وہ ملل اور ملتیں کیا خوبصورت متفرق بات اور ہے، مشکل اور طرح طرح کے عشائر اور قبائل اور افکار اور ان کے طرق، ان کے سوچنے کے راستے اور ان کے جینے کے سلیقے اور ان کی زندگی کے اس اسالیب جو تھے بہت ہی مختلف تھے۔ لہٰذا مولا نے یہاں مذہب کے بجائے ملل کا استعمال کیا۔ یومئذ ملل متفرقۃ، جب نبیوں کا سبحان سلطان اللہ، مبعوث ہوا تو اس وقت جو ہے مختلف ملل پائے جا رہے تھے، یعنی ہر شخص کا ایک اپنی ملت، یعنی 10 آدمی اپنی ایک ملت بنائے ہوئے تھے، ہر ملت بنائے قبیلے ہوئے، کی صحیح، اپنی ایک ملت، سمجھ رہے ہیں آپ، ہر عشیرہ جو ہے اپنی ایک ملت بنائے ہوئے تھا۔ تو اس وقت مذہب، مولا کہتے ہیں مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ملت ہے۔ تو کہا کہ یہ ملت متفرقہ یعنی طرح طرح کی جدا جدا الگ الگ قسم کی ملتیں، ملل پائے جاتے تھے اس وقت۔ کب؟ جب نبیوں کے سلطان و سردار کو مبعوث کیا۔ واہواء منتشرۃ، اور ایسی ملتیں تھیں جو سبحان الگ اللہ، الگ، اور سبحان ان کی اللہ، جو ڈیزائر تھے نا، جو ہومن ڈیزائر جس کو کہتے ہیں، جس کو خواہشیں جی کہتے ہاں، ہیں، اہوا ہوا جی کی ہاں، جمع ہے، اہوا جی ہاں، جو ہے ہوا کی جمع ہے، ہوا ٹھیک ہے، کی جمع، خواہش نفس کو کہتے ہیں۔ اہواء منتشرۃ، ان کی خواہش نفس بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، خواہش ہاں، نفس بہت زیادہ ان کی پھیلی ہوئی تھی اور متفرق تھیں، الگ الگ، ہر شخص کی اپنی ایک الگ خواہش تھی، ہر ملت کے فرد کی اپنی الگ خواہش تھی، مختلف خواہشیں،
مختلف ملل، اس زمانے میں نبیوں کے سلطان کو بھیجا گیا. یعنی ایک پریکٹیکل دور کو علی ابن ابی طالب اس خطبے میں پیش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ نہ مورخ کا قلم یہ لکھ سکتا ہے، نہ رائٹر لکھ سکتے ہیں، نہ مؤلف لکھ سکتے ہیں، نہ مصنف لکھ سکتے ہیں. بتا وہ رہا ہے واقع جو زمانے کے حالات و ادوار اور دہور اور قرون سے آگاہ تھا. اب آپ دیکھیں کہ علی کی ولادت 13 رجب میں ہوئی، اور کب ہوئی یہ پوری دنیا جانتی ہے، مگر علی گفتگو کر رہے ہیں آدم کے متعلق، علی گفتگو کر رہے ہیں خلقت آدم کے متعلق، علی گفتگو کر رہے ہیں قبل آدم. تو ولادت ہو رہی ہے کتنے ہزار سال کے بعد علی کی، اور علی بن ابی طالب گفتگو کب کی کر رہے ہیں؟ قبل خلقت آدم، کئی ہزار سال پرانی گفتگو جو کرے اسی کو لسان خدا کہتے ہیں. آج دنیا کہتے ہیں علی کو لسان، ارے علی لسان خدا ہیں، علی لسان مشیت ہیں، علی لسان خدا ہیں، ارادے خدا ہیں، اسرار خدا ہیں. اسی لیے ہم جب پڑھتے ہیں ناد علی تو کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی. اب آپ دیکھیں تجد عونا لک فی النوائب، ناد علی مظہر العجائب، اس علی کو پکارو جس سے عجائبات کا ظہور ہوتا ہے، عجائبات جس کے وجود سے ہیں. یعنی یہ حدیث قدسی میں خود خدا کہہ رہا ہے، نبی سے کہہ رہا ہے کہ اس علی کو پکارو جس کے وجود میں عجائبات چھپے ہوئے ہیں. خدا بتا رہا ہے دنیا کو، اور خیبر میں سمجھا رہے ہیں نبی کی مظہر عجائب حضرت علی ہیں، ان کے وجود میں عجائبات سمٹے ہوئے، معجزات سمٹے ہوئے. مکمل معجزات کی ذات کو علی کہتے ہیں، سرچشمہ معجزات کو علی کہتے ہیں، منبع معجزات کو علی کہتے ہیں. علی حکمت و معجزات میں ڈوبی ہوئی شخصیت کا نام ہے. اب آگے ہم بڑھتے ہیں تو کیا جملہ کہا کہ ان کی ہوائے نفس جو ہے وہ منتشر تھی. کب؟ جب محمد مصطفیٰ مبعوث ہوئے. خلق نہیں کہتے، مبعوث ہوئے. وَطَرَائِقٌ مُتَشَتِّتَةٌ. اچھا ایک لفظ اور مولا نے نیا استعمال کیا یہاں پر، طریق جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ راستے کے لیے، اس کی جمع جو عربی ادب اور لغت میں ہے، طریق کی جمع ہے طرق. طریق کی جمع ہے طرق، مگر مولا نے ایک نیا لفظ دیا ہے. مولا فرماتے ہیں طرائق. یہ پہلی بار آپ بھی سن رہے ہوں گے اور ناظرین بھی سن رہے ہوں گے اور مشاہدین بھی سن رہے. طرائق کا لفظ دیا، خدا کی قسم، جو منجد جس کے سامنے گھٹنے پھینک دے اسے علی کہتے ہیں. لغت عرب اور لغات عرب جس کی فصاحت کے سامنے گھٹنے پھینک دے اسے علی کہتے ہیں. مولا کہتے ہیں دیکھیے طرائق مولا نے استعمال کیا، طرائق متشتتۃ، کہ جن کے راستے الگ الگ تھے. اب آپ دیکھیں طریق راستہ، طرق اس کی جمع، طرائق مولا کہتے ہیں، طرق نہیں کہتے، طرائق. اگر طرق کہتے تو ظاہر ہے کہ بڑا مشہور لفظ تھا. علی نے ایک نیا لفظ دے دیا طرائق. اور جب لفظ طرائق علی بن ابی طالب نے اپنی زبان پر استعمال کیا تو عرب کے جو صاحبان فصاحت و بلاغت تھے، جنہوں نے فصاحت و بلاغت کا درس لیا، اور علی نے ہی چونکہ نحو کا علم دنیا کو سکھایا، صرف کا علم دنیا کو سکھایا، اور جو بلاغتیں اور فصاحتیں نحو میں دیا ہے، اگر اس کی ایک الگ تاریخ ہے وہ علی بن ابی طالب نے دیا. تب عرب کے ادبا نے اس لفظ طرائق کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا. ورنہ علی بن ابی طالب کی زبان پر جاری ہونے سے پہلے طرائق کا لفظ منجد میں نہیں تھا. اگر کسی کو مل جائے تو مجھے دکھا دے، تھا ہی نہیں. مولا نے جب استعمال کیا اس کے بعد یہ زینت منجد یا زینت لغت یہ لفظ بن گیا. طرائق متشتتۃ، مختلف. جیسے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طرائق شتہ، الگ الگ، تو متشتت مولا کہتے ہیں کہ مختلف، الگ الگ ان کے راستے تھے. کب؟ جب نبیوں کے سلطان کو بھیجا گیا. ان کی سوچیں الگ تھی، ان کا طریقہ الگ تھا، ان کے طرق الگ تھے، ان کے راستے الگ تھے. عجیب عجیب سوچتے تھے، ملل میں بٹے ہوئے تھے. اس کے بعد مولا فرماتے بینا مشبہ للہ بخلقہ. ایسے بھی لوگ تھے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے تھے. یعنی یہ کہتے تھے اللہ اس طرح سے، اللہ اس طرح سے، اللہ اس طرح سے، اللہ کی شکل ایسی ہے، اللہ کی تشکیل ایسی. یعنی عجیب عجیب فکر اور ملل و ذہن اور اذہان کے افراد تھے اس وقت میں. یعنی کتنا سخت دور تھا، کتنا سخت دہر تھا، کتنا سخت زمانہ تھا. مختلف ملل، مختلف افراد، طرائق اور
خدا سے تشبیہ دینے والے لوگ، ایسے ماحول میں بھیجا. اور ملحدین فی اس میں، اور اس وقت کچھ ملحدین بھی تھے. اللہ او سبحان مشیرن اللہ، الی غیرے، اور کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ جو دوسروں کی طرف اشارہ کرتے تھے. اللہ اکبر. فہداہم، اب ہم کی ضمیر جاری ان افراد کی طرف جو مختلف ملل میں بٹے ہوئے تھے، جو الگ الگ طرق پر، راستوں پر چل رہے تھے. کیا کیا پروردگار نے مبعوث کر کے سرکار انبیاء کو، زبدہ جمال انبیاء کو؟ مولا فرماتے ہیں فہداہم بہی، یعنی بن نبی، بہی سے مراد نبی، بے ہی کی ضمیر، ہو کی ضمیر نبی کی طرف جاری، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ فہداہم علیہ بن وآلہ نبی، وسلم. بہی یعنی بن نبی. اصل میں یہ لفظ اگر دیکھیں تو فہداہم بہی یعنی بن نبی، نبی کے ذریعے سے ہدایت کی. کس کی؟ ان لوگوں کی. من الضلالت یعنی گمراہی سے ان کو نکالا، تڑپتے ہوئے رینگتے ہوئے انسانوں کو دلدل ضلالت سے نکال کر وادی اسلام و اطمینان میں جس شخصیت نے لا کے کھڑا کیا، اس ذات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ کہتے ہیں. علیہ وآلہ وسلم. وَأَنْقَذَهُمْ، انقذہم بچا لیا، ان کی حفاظت کی. بے مکون من الجہالت، اور جہالت سے نکال کر ان کو ان کی حفاظت کی، یعنی دلدل ضلالت، گمراہی، تباہی، بربادی، مختلف ملل، مختلف احوا میں ڈوبے ہوئے افراد کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا اور ان کی ہدایت کی. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جو کلام کی قبلہ لطافت ہے، جو اس کی نہج ہے، جو اس کی بلندی ہے، جو اس کی امتق ہے، جو اس کی گہرائی ہے، مجھے تو لگتا ہے قبلہ کے امت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت جس جگہ پہ موجود ہے، اس کی تباہی کے جو آثار ہیں، یہ صرف امیر المومنین کی دشمنی کی وجہ سے ہیں کہ امت نے مطلب کس شخص مطلب مولا امیر المومنین کی قدر ہی نہ کی. آگے بڑھیں گے. خدا نے حج بیت اللہ کو واجب قرار دیا، اس پہ مولا امیر المومنین نے اپنے خطبے میں گفتگو فرمائی ہے. وہ نورانی کلمات سے ہمیں بھی بہرہ مند فرماتے خطاب. اس کے بعد خطبے کا ایک ٹکڑا اور ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو مکمل کر کے پھر آتا ہوں حج بیت اللہ کی طرف، یا جیسا کہیں آپ. ٹھیک ہے، صحیح. نہیں مکمل کر دے تاکہ مکمل ہو جائے پورا. اچھا جی، وہ ایک کہ محمد مصطفیٰ کو چنا، کس لیے چنا، اس پر مولا نے کچھ گفتگو کیا ہے، کلام کیا ہے، تو میں اسے مکمل کر دیتا ہوں. کہ ثم اختار سبحانہ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقاءه ورضا له ما عنده وأكرمه عن دار الدنيا ورغب به عن مقارنة البلوى فقبضه إليه كريما وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها إذ لم يتركوهم حملا بغير طريق واضح ولا علم قائم. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث کیا پیغمبروں کے پیغمبر کو، مبعوث کرنے کے بعد ثم اختار سبحانہ و تعالیٰ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو اپنے سے ملاقات اور اپنے سے قریب رکھنے کے لیے چنا، یعنی کہ ان سے ملاقات خدا کرے. جیسے بلایا تھا شب ہجرت اور بلا کر ملاقات کی، تو مولا یہ گفتگو فرماتے ہیں کہ ملاقات کے لیے، قریب کرنے کے لیے ان کو چنا. اور چننے کے بعد آپ کو مولا فرماتے ہیں کہ بہت ہی بلند و بالا رکھا، یعنی دنیا سے بہت ہی بلند بالا رکھا. اس کے لیے مولا نے کیا استعمال کیا جملہ؟ وَأَكْرَمَهُ عَنْ دَارِ الدُّنْيَا، یعنی بہت ہی بلند و بالا رکھا. ایسا نہیں ہے کہ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے. یہ مولا نے واقعا دندان شکن جواب دیا ان اجل الخلق افراد کو جو نبی کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں کرم ہوا داری دنیا سے کیا تعلق ہے، بہت بلند و بالا رکھا ان کو. ورغب به عن مقارنة البلوى، اور اس کے بعد آپ کو اس بلا اور مصیبت بھری دنیا سے پھر نبیوں کے سلطان کو اٹھا لیا. فقبضه الیہ کریما وخلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها، اور اٹھانے کے بعد آپ کو اس کائنات، یعنی کائنات سے آپ کو بلا لیا اسی طرح سے جس طرح سے دیگر انبیاء کو، مرسلین کو اور پیغمبروں نے خدا کو.
اذ لم یترکوہم حملا بغیر طریق واضح، ایسا نہیں ہے کہ صرف اٹھا لیا اور یوں ہی چھوڑ دیا امت کو، نہیں، بلکہ راستہ بتا کے گئے، راستہ واضح کر کے گئے، اور علم کا پرچم بلند کر کے گئے. یعنی مولا کائنات کا زبدہ کلام یہ ہے کہ آپ کو جب بلایا تو آپ پرچم علم کو بلند کر چکے تھے، پرچم ہدایت کو بلند کر چکے تھے، حجت کو بیان کر چکے تھے، اور لوگوں کو راستہ دکھا چکے تھے، تبلیغ کر چکے تھے، مبلغ کی حیثیت سے کائنات کو، لوگوں کو صراط خدا کی طرف لا چکے تھے. کتاب ربکم فیکم مبینا حلالا، اور اس کے بعد ایک کتاب کو چھوڑا، اپنے رب کی کتاب، خدا کی طرف سے آئی ہوئی کتاب، مبینا حلالا، جو حلال کو بیان کرتی ہے، وہ حرام اور حرام کو بھی بیان کرتی ہے. یعنی قرآن نبیوں کے سلطان و سردار نے چھوڑا، جو ایک حدیث بہت مشہور ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. نبیوں کے سلطان نے آخری وقت میں کہا تھا، مجھے قلم دے دو، دوات دے دو، میں تمہارے درمیان تو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. مگر ایک شخص نے کہا ان الرجل لیہجر، نبی بھی نہیں کہا بلکہ کہا ان الرجل لیہجر، اور کہا حسبنا کتاب اللہ، ہم کو اللہ کی کتاب کافی ہے. تو نہ اس کو اللہ کی کتاب کافی ہوئی، ظاہر سی بات ہے، نہ ان کا کوئی اللہ کی کتاب سے رشتہ تھا، نہ احادیث سے رشتہ تھا، نہ اہل بیت سے رشتہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی دربار میں پہنچی ہے، اور جب آیات سے دلائل نبی کی بیٹی پیش کر رہی تھی، تو آیات کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا. خیر، تو مولا فرماتے ہیں، غور کیجئے گا عظیم جملہ، کہ نبی یوں ہی نہیں گئے، حلال و حرام کو بیان کرنے والی جو کتاب ہے اس کو چھوڑ کے گئے، حجت کو چھوڑ کے گئے، یعنی امام کو چھوڑ کے گئے. وہ فرائض و فضائل، ایسی کتاب جو فرائض کو، واجبات کو بیان کرتی ہے، فضائل کو بیان کرتی ہے. وہ ناسخہ و منسوخہ، اور یہ بیان کرتی ہے کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے. رخصہ و عزائمہ، اللہ اکبر، جو واجبات کو بیان کرتی ہے، جو ناسخ و منسوخ کو بیان کرتی ہے، جو اجازات کو بیان کرتی ہے. اللہ اکبر. وخاصہ وعامہ وعبرہ وامثالہ، ایسی کتاب جو خواص کو بیان کرتی ہے، جو عام کو بیان کرتی ہے، یعنی خاص باتوں کا بھی جس کتاب میں ذکر ہے وہ کتاب، عام باتوں کا جس کتاب میں ذکر ہے وہ کتاب. عبرہ، اس میں عبر یعنی عبرتیں پائی جاتی ہیں. وامثالہ، اور اس کتاب میں امثال یعنی مثالیں پائی جاتی ہیں. ومرسلہ ومحدودہ، اللہ اکبر، کہ ایسی عبریں کہ جس کی مثالیں جو ہے وہ بہت ہی عظیم ترین مثالیں ہیں، اور بہت ہی عام ترین مثالیں ہیں. ہر طرح سے پروردگار عالم نے کتاب کو بھر دیا ہے، تمام عبر سے، امثال سے، مرسلہ سے، عزائم سے، واجبات سے، اخبار سے، اخبار سے، خبر سے بھر دیا ہے. محکم ہو و متشابہ ہو، ایسی آیتیں ہیں کہ جس میں کچھ محکم بھی ہیں اور کچھ متشابہ. محکم متشابہ کو واضح طور سے مفسراً مجملہ ہو، جو اس میں مجمل گفتگو تھی اس کی تفسیر دوسری آیت نے کر دی. مبیناً غوامضہ ہو، یعنی جو اس پر اگر کوئی پردہ پڑا ہوا تھا یا کوئی بات الجھی ہوئی تھی تو الجھی ہوئی بات کو دوسری آیت نے اسے سلجھا دیا. یعنی ایسی کتاب پروردگار عالم نے بھیجا. اس کتاب کو نبیوں کا سلطان دنیا کے سامنے چھوڑ کے گیا. اتنی عظیم ترین کتاب مولا متقیان جلال کائنات صدا دے رہے، آواز دے رہے ہیں کہ تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے بیوت میں، تمہارے گھر میں، تمہارے ہاؤس میں، یو ہیو دا بک آف اللہ، اللہ کی قدیم ترین کتاب. اس کے اندر تمام چیزیں پروردگار نے بیان کیا. اس کتاب کا مطالعہ کرو، اس کتاب کو پڑھو، دیکھو تو صحیح کہ خدا کیا اس میں آپ کو میسج دے رہا ہے. مولا متقیان کی یہ صدا آج بھی بشریت کے سامنے گونج رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ مولا اس میں اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں یا خدا کے فضائل پڑھ رہے ہیں. کیوں نہ خدا کا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. تو پروردگار نے پوری کائنات میں. اب میں آتا ہوں اس کے بعد مولا فرماتے بین ماخوذ میثاق علم ومعسع علی العباد فی جہل وبین مثبت فی الکتاب فرض.
معلوم فی السنت نسخ اللہ اکبر واجب فی السنت اخذ مرخص فی الکتاب ترک بین واجب بوقت وضائل فی مستقبلہ مبائن بین محارمہ من کبیر او عد علیہ نیرانا او صغیر ارصد له غفرانا او بین مقبول فی ادناہ معسع فی اقصاہ۔ یہاں پر مولا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بین ماخوذ آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ کچھ بین ماخوذ میثاق و علم، کچھ ایسی بھی آیتیں ہیں کہ جن کا جاننا واجب ہے، ضروری ہے، پڑھنا، اس آیتوں کو یاد کرنا ضروری ہے، جن کی جاننے کا حکم دیا گیا ہے، وعدہ لیا گیا ہے۔ وَمُعَسَّعٍ عَلَى الْعِبَادِ فِي جَهْلِ اللہ اکبر۔ اور کچھ ایسی بھی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اگر عباد بندے نہ جانیں ان آیتوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ مثلا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اہل بیت کی مودت واجب ہے۔ اس آیت کو جاننا پوری امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ یہ آیت اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وَبَيْنَ مُثْبَتٍ فِي الْكِتَابِ فَرْضُ، اور کچھ ایسی بھی آیتیں ہیں کہ جو جس کا وجوب ثابت ہے، اور فرمایا جو حکم وجوب دیتی ہیں۔ وہ معلوم فی السنت نسخہ، اور کچھ ایسے بھی آیتیں ہیں کہ جو سنتوں پر گفتگو کرتی ہیں۔ وہ واجب فی السنت اخذو، اور جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے۔ مرخص فی الکتاب ترکو، اور مولا فرماتے ہیں کچھ ایسی بھی آیتیں۔ اب یہاں پر میں ایک جملہ کہہ دوں کہ پوری قرآن کے متعلق، یعنی پورے قرآن کے متعلق علی بن ابی طالب ایک آیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، متشابہ، محکم، مرخص۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ آیتیں جن کا جاننا ضروری ہے، ہاں کچھ ایسی بھی آیتیں جن کے بارے میں اگر امت کو علم نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ یعنی اس نے ڈیپ میں جا کر، اتنی گہرائی اور گہرائی میں جا کر علی بن ابی طالب گفتگو کر رہے ہیں، تو پوری دنیا کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وبین واجبن بے وقت، کچھ ایسی بھی آیتیں ہیں کہ جن کا ایک وقت میں جن کا وجوب ہے، مثلا آج وجوب ہے، 50 سال کے بعد وہ وجوب ان کا ہو سکتا ہے ساقط ہو جائے، یا اس سے پہلے وجوب تھا، وجوب نہیں ہے۔ وضائل فی مستقبل، اور ممکن ہے کہ مستقبل میں کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جن کا وجوب ساقط ہو جائے۔ 100 سال پہلے، 500 سال پہلے، 500 ایئرز بیفور ہو سکتا ہے کہ کوئی شے جس کا وجوب اس آیت سے تھا لیکن 500 سال کے بعد اس کا وجوب ثابت ہو گیا۔ یہ مولا فرماتے ہیں وہ مبائن بین محارم، کچھ ایسی بھی آیتیں ہیں کہ قرآن کے محرمات میں تفریق ہے، یعنی محرمات میں کون سی چیز کیا ہے، کچھ کبیرہ ہیں کچھ صغیرہ ہیں۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ من کبیر، ان کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ کون سی چیز جو ہے گناہ کبیرہ ہے، کون سی آیت بیان کرتی ہے اور اشارہ دیتی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ او ادا علیہ نیرانا، او ادا علیہ نیرانا کا کیا مطلب؟ یعنی مولا فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر یہ گناہ انجام دو گے تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ او ادا یعنی وعدہ کیا گیا، کس بات کا؟ علیہ، جس پر، نیرانا نار کا، نیران کا، جہنم کا وعدہ کیا گیا، وہ گناہ مت کرنا۔ او صغیر ارصد له غفرانا، ہاں کچھ چھوٹے موٹے ایسے بھی گناہ ہیں کہ جن کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ وبین مقبول فی ادناہ، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ قبول کیا جاتا، تھوڑا بھی ہے تو وہ قبول کیا جائے گا۔ وہ معسع فی اقصا، اللہ اکبر۔ اور کچھ ایسے بھی اعمال ہیں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ ثواب کی گنجائش ہے، یعنی اعمال کم لیکن ثواب کی گنجائش زیادہ ہے۔ تو مولائے متقیان، اب میں ذرا اس کو خلاصہ کر دوں 1 منٹ کے اندر۔ مولائے متقیان نے یہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے نبی کو یوں ہی نہیں چھوڑا، نبی نے تبلیغ کی، اس کے پیغمبر کو، میسج کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور جاتے وقت حجت کو اور قرآن کو چھوڑ کر گئے پورے انٹائر ورلڈ کے لیے کہ قرآن سے استفادہ کرو، قرآن سے استنارہ کرو، قرآن سے بینیفٹ اٹھاؤ، قرآن کی اسٹڈی کرو، قرآن کو پڑھو۔ مولا نے فرمایا کہ قرآن میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، کچھ واضح ہیں، کچھ سمجھ میں آتی ہیں، کچھ سمجھ
کے لیے ضروری ہے کہ امام اس آیت کو سمجھائیں، تب سمجھ میں آئے گی. یعنی کچھ آیتیں قابل تفسیر ہیں، کچھ آیتیں قابل تفسیر نہیں ہیں، کچھ آیتیں قابل شرح ہیں، کچھ آیتیں قابل شرح نہیں ہیں. یعنی ان کی نہیں تشریح صحیح معنوں میں امام کریں گے، صحیح معنوں میں نبی کریں گے، صحیح معنوں میں معصوم کریں گے. اس کے بواطن میں کیا ہے، اس کے اسرار میں کیا ہے، اس کے رموز میں کیا ہے، اس آیت کے اندر ڈیپ میں کیا ہے، یہ مولا فرماتے ہیں. صحیح. اور پھر فرماتے ہیں قبلہ کہ کچھ کالر آیتیں وجوب پر دلالت کرتی ہیں، کچھ آیتیں سنت پر دلالت کرتی ہیں. تو مکمل قرآن پوری دنیا بشریت کے ہدایت کے لیے ایک بہترین سرچشمہ ہدایت ہے. لہٰذا میں یوتھ سے گزارش کر رہا ہوں آج پروگرام دیکھتے ہوئے، صدائے علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریے اور قرآن کو پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. صحیح. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام وعلیکم مدد. بسم اللہ فرمائیے. موسی بھائی سلام. السلام علیکم یا علیہ السلام مدد. ماشاء اللہ میں آپ کا پروگرام شروع سے دیکھ رہا ہوں اور ماشاء اللہ ایسے ایسے الفاظ کی بلا صاحب نے ترجمے کے ساتھ پیش کیے. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، پاک پروردگار ان کو ترقی عطا فرمائے. موسی بھائی ایک گزارش ہے کہ اگر ایک سوال کروں قبلہ صاحب سے تو اجازت ہے آپ کی؟ جی جی بسم اللہ، موضوع کے مطابق کیجیے. انشاءاللہ موضوع کے مطابق یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. قبلہ صاحب گزارش یہ ہے کہ ابھی کچھ ایک ویک گزر گئی یا شاید کچھ 2-4 دن گزرے کہ ایک مولوی صاحب تھے، بڑے مشہور مولوی صاحب تھے، تعویذ گندے وغیرہ یہ دیتے تھے ہمارے ہی مسلک کے. لیکن 2 دن پہلے انہوں نے آقا جناب امام حسین علیہ السلام کے پاک اور پاکیزہ خون کے جو الفاظ استعمال کیے، میں تو وہ کرنا نہیں چاہتا. تو قبلہ صاحب اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا. کیا ممبر رسول پہ آ کے ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ جس حسین کا نام لے رہے ہیں وہ حسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو ٹھیک ہے کہ خون تو نجس ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے جیسے گناہ گاروں کو آتا ہے جن کو نور والا نور ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نور ہے، انہی کے لیے تو یہ خلق، یہ کائنات بنی ہے. تو پھر ہمارے ممبر پہ آ کے تو یہ الفاظ استعمال کیے جائیں تو قبلہ صاحب ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو دوسری گزارش یہ ہے، کچھ ہمارے نادان دوست فوراً ہی ان کی جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے اشتیاق صاحب اس پہ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات نہیں ہوتی کہ پڑھے لکھے لوگ اگر ممبر رسول پہ آئے تو خاص طور پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قوم خاص طور پہ یہ برداشت نہیں کرے گی. آپ جو بھی آپ ماما لگاؤ، ٹوپی لگی ہو، یا جو بھی ذاکر ہوں یا عالم ہوں، لیکن کم از کم طریقے سے کوئی آپ کی عزت ہے تو صرف میرے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اشتیاق صاحب، آپ ممبر رسول پہ عزت پاتے ہیں تو میرے حسین کی وجہ سے پاتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا رہنمائی فرمائیے گا. خدا حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یا علیہ السلام. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی قبلہ کنٹینیو کیجیے تاکہ خطبہ نمبر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ بھی ہو جائے. کیا کوئی سوال تھا؟ جی انہوں نے کچھ خون کے حوالے سے کیا، میرے علم میں نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے. آپ کو آواز سوال کی آئی تھی یا میں ریپیٹ کروں؟ آپ نہیں، پھر سے ریپیٹ کر دیے سوال آپ. جی انہوں نے کہا کہ کسی صاحب نے ممبر پہ آ کے امام حسین السلام کے خون کے لیے کچھ کہا، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ اس سلسلے کو جو ہے وہ بند ہونا چاہیے تمام چیزوں کے اوپر. تو اس پہ بیچ میں روشنی ڈال دیجیے گا آپ. جزاکم اللہ. دیکھیے بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو اہل بیت پر واقعاً حملہ کرتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یا تو کچھ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں جو عادہ ہیں، دشمن ہیں، اور کچھ افراد جہل کی بنیاد پہ کرتے ہیں. تو دونوں افراد جو ہے، دونوں طرح کے افراد خطرناک ہوتے ہیں. جو دشمن ہیں وہ بھی خطرناک ہیں، اور جو اس طرح کے افراد جو جہل کی بنیاد پر اہل بیت پر حملہ کرتے ہیں، کسی طرح سے حملہ کرتے ہیں، وہ قوم کے لیے خطرناک ہیں. اور ایسے افراد سے پرہیز کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ شان اہل بیت اور مقام امام حسین اور عظمت امام حسین علیہ السلام کے سامنے دنیا کی تمام عزتیں جھک جاتی ہیں. جو طہارتوں کے مرکز کو حسین کہتے ہیں، مرکز شرف کو حسین کہتے ہیں، دنیا جس کے نام سے پاکیزگی کا درس لے اسے حسین کہتے ہیں. تو خون حسین کو اگر کسی بندے نے نجس کہا ہے یا امام حسین کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ وہ
بہت قابل مذمت بات ہے، اور میں سخت الفاظ میں تردید کرتا ہوں جس کا بھی بیان ہے، میں اس شخص کی اس کے بیان مذمت کرتا ہوں، اور یہ کہوں گا کہ اسے چاہیے کہ وہ امام حسین سے معافی مانگے، اور معافی کے ساتھ ساتھ اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے، پڑھے جا کر، تاکہ دوبارہ اس طرح سے غلطی نہ کرے، اس لیے کہ منابر یا جو بھی جگہیں ہیں مقدس ہیں، اور وہاں پر واقعاً پڑھے لکھے افراد کو ہی آنا چاہیے، اور جو افراد اہل بیت کی شان گستاخی کرتے ہیں یقیناً وہ قابل مذمت بھی ہیں اور گستاخ اہل بیت بھی ہیں۔ ایسے افراد واقعاً بہت ہی مہلک ہیں امت کے لیے، قوم کے لیے، لہٰذا اس طرح کے حالات میں خود بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ زبان پر کنٹرول نہیں کرتے اور اہل بیت پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ عزتیں اگر تھوڑی سی کسی کو مل گئی ہے، کسی فرد کو، تو اسے چاہیے کہ عزت کو بچائے اور اہل بیت کے سامنے معافی مانگے، امت سے بھی، لوگوں سے بھی معافی مانگے، اہل بیت سے بھی معافی مانگے، اور جا کر تعلیم حاصل کریں۔ اور اگر کوئی دشمن، اس کا الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی دوست بنا ہوا ہے اور وہ مبلغ بننا چاہتا ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، موسٹ ویلکم تبلیغ کرے، لیکن علم کے ساتھ۔ یوں ہی تبلیغ جو ہے وہ تبلیغ نہیں، بلکہ اس سے امت کا جی۔ تو اگر قبلہ خطبہ نمبر 1 جو ہے اس کو کمپلیٹ فرما دیں تاکہ ہم جو ہے وہ خطبہ نمبر 2 کا آج ہی سے آغاز کر دیں۔ آپ نے سوال کیا تھا حج کے متعلق، مولا نے حج پر گفتگو کیا ہے، میں وہ مکمل کر دیتا ہوں۔ مولا کرتے کرتے آگے بڑھے، سلام ہو اس عظیم اور پاکیزہ ذات پر، اور پاکیزہ زبان پر، اور مقدس اور معطر اور مبجل اور محترم لسان پر، زبان پر، کلام پر، بیان پر، خطاب پر دنیا بشریت کا سلام ہو، اور یقیناً دنیا کی طہارتیں جس کے طہارت کے سامنے مند پڑ جائیں، کم ہو جائیں، جس کے نور کے سامنے دنیا کے اجالے کم ہو جائیں، اندھیرے محسوس ہیں، اسے اہل بیت کہتے ہیں، انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس کی زبان پر واقعاً الہی کا پہرا ہے، علی بولتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں، وَفَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتِهِ الْحَرَامِ، اے دنیا کے لوگوں، جی مولا کہا فرض علیکم، تم پر واجب کیا، فرض علیکم تم پر فرض کیا، واجب کیا، کیا مولا؟ حج بیت الحرام، حج کو فرض کیا ہے؟ اب حج کب واجب ہوتا ہے؟ مستقر، یہ تو فقہی مسئلہ ہے، یہ تمام افراد اسے شخصی طور پر سمجھ لیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ حج بیت اللہ کو فرض کیا ہے، تم پر واجب کیا ہے، الذی جعلہ قبلۃ للانام، کہ اللہ نے اس بیت کو، اس گھر کو قبلہ بنایا۔ کس کے لیے قبلہ بنایا؟ للانام۔ اب یہاں للناس نہیں، للانام۔ اب نام اور ناس میں کیا فرق ہے؟ ناس اگر مسلی ہو جائے، ناس اگر مؤمن ہو جائے، متقی ہو جائے، پھر ناس انام بن جائے۔ ناس کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ناس کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ تو ناس میں پوری کائنات شامل ہو گئی، یعنی ہر فرد ناس میں شامل ہو گیا۔ اب ناس میں جو ہے وہ یہودی بھی آ گئے، مجوسی بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، ملحد بھی آ گئے، نجس بھی آ گئے، پاک بھی آ گئے، سب ناس میں آ گئے۔ اور فرمایا آپ نے کیا ادب ہے، واقعا خدا کی، علی کے لہجے کو سلام، علی کے جلال کو سلام، علی کے کلام کو سلام، علی کی گفتگو کو سلام۔ فرماتے ہیں قبلۃ للانام، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو، اس بیت کو قبلہ بنایا ہے۔ کیا؟ کیوں؟ یردوہ ورود الانام، اللہ اکبر، تاکہ لوگ اس کی طرف کھنچتے ہوئے چلے آئیں، یلہون الیہ ولوغ الحمام، سے کبوتر اپنے گھروں کی طرف، اپنے آشیانوں کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس طرح سے پوری کائنات کے جو بندگان، یعنی انام کا میں ترجمہ بندگان خدا کرتا ہوں، میں انام کا ترجمہ بندگان خدا کرتا ہوں، تو مولا نے یہاں انام کا لفظ استعمال کیا۔ ناس کا ترجمہ میں بندگان خدا نہیں کرتا، ناس کا ترجمہ میں کرتا ہوں لوگ، اور انام کا ترجمہ میں کرتا ہوں بندگان خدا۔ تو مولا نے جہاں پر یہاں لفظ استعمال
فرق ہے جو اردو ادب کو بھی سمجھتے ہیں کہ بندگان خدا اور ناس لوگ دونوں میں فرق ہے. تو بندگان خدا کے لیے اللہ نے کی طرف بڑھتے ہوئے شوق سے، جس طرح سے حمام کہتے ہیں کبوتر، بلوغ الحمام، جس طریقے سے کبوتر اپنے آنے کی طرف دوڑ، ویسے لوگ بڑھتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، اڑتے ہوئے کھینچ خدا کی طرف جائیں، اس لیے اللہ نے اس کو قبلہ قرار دیا، اس کو کعبے کو. یہ علی بول رہے سبحان ہیں، اللہ، یہ مولا کائنات سبحان بول اللہ، رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں سبحان جعلہ اللہ. سبحانہ وتعالی علامۃ لتواضعہم، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو اپنی عظمت کے سامنے اور اپنی لعظمتہ یعنی اپنی عزت و جلال و پروردگار عالم نے ایک اہم نشان قرار دیا. اذانہم لعزت یعنی پتہ چلے کہ پوری دنیا کی گردنیں اور سر جو ہے جس کی طرف جھک جائے اس بیت کو، بیت اللہ، سبحان اللہ. جگہ بنائی ہے. وَاخْتَارَ جی وَاخْتَارَ بسم اللہ، بسم اللہ. من خلقه سماعا اجابوا الیہ اللہ اکبر دعوتہ. واختار، اور اللہ نے چنا، کس کو چنا مولا؟ من خلقه اپنی مخلوقات میں سے، سماعا، اللہ اکبر، ایسے افراد کو چنا جو لبیک کہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ سامعا مستمعا، فرق ہے دونوں میں، سامع میں بھی فرق ہے، مستمع میں بھی فرق ہے. نہ مولا نے یہاں سامع کہا نہ مستمع کہا، بلکہ کہتے ہیں سماعن، ایسے افراد کو سنا جو تیزی سے سن لیتے ہیں اور سن کر لبیک کہتے ہیں. اجابوا الیہ دعوتہ یعنی لبیک، اجابوا الیہ یعنی اللہ، دعوتہ یعنی اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. پروردگار عالم نے اپنے بندگان میں سے کچھ ایسے افراد کو چنا جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے بیت الشرف، اس کے خانہ خدا کی طرف بڑھتے ہیں. ووقفوا مواقف انبیاء، اور اس کے کلام کی اور اس کے بیان کی تصدیق کرتے ہیں. وتشبہوا بملائکۃ المطیف، اللہ اکبر، مطیفین بعرشہ، اور یہ ایسے افراد ہیں کہ جو ملائکہ کی طرح ہیں، بالکل ملائکہ. تشبہ بالملائکۃ یعنی ملائکۃ یعنی ملائکۃ اللہ، اللہ کے ملائکہ کی طرح ہیں ایسے لوگ. کیا مطلب؟ کچھ ایسے بندگان خدا ہیں، کچھ ایسے مومنین ہیں لائک اینجل، بالکل اینجل کی طرح ہیں. مطیفین بعرشہ، جس طرح سے ملک اور اینجل اور فرشتے جو عرش کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح سے بندگان خدا میں سے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو آواز خدا پر لبیک کہتے ہوئے خانہ خدا کی طرف بڑھتے ہیں. اور ان کی مثال بالکل ملک جیسی ہے. یحرزون الارباب فی متجر عبادت، اپنی عبادت کی تجارت گاہ میں منفعتوں کو بالکل اکٹھا کر لیتے ہیں. وَيَتَبَادَرُونَ عند موعد مغفرت، اللہ اکبر، اور اس کی وعدہ گاہ مغفرت کی طرف تیزی سے وہ رواں دواں ہوتے ہیں. وعدہ گاہ مغفرت کی طرف تیزی سے یہ بندگان خدا لبیک لبیک و سعدیک کہتے ہوئے، اللہم لبیک کہتے ہوئے تیزی سے یہ افراد بڑھ جاتے ہیں. کون؟ بندگان خدا. مولا پھر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں جعلہ، اللہ سبحانہ و تعالی جعلہ یعنی جعل البیت یعنی جعل الکعبہ، کعبے کو، گھر کو کیا کیا؟ جعلہ سبحانہ و تعالی للاسلام علما، پروردگار عالم نے ایک پرچم قرار دیا، ایک نشان قرار دیا، ایک مقام عظیم بنا دیا. کسے؟ گھر کو. وللعائذین حرما، اور آنے والوں کو، چاہنے والوں کو، پناہ لینے والوں کے لیے ایک حرم بنا دیا. کس کو؟ بیت اللہ کو. فرض حجا، حج کو فرض قرار دیا. واوجب حقا، اللہ اکبر، اور حج کا فرض اور ادائیگی حق کو واجب قرار دیا. وَكَتَبَ عَلَيْكُمْ وِفَادَةً، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کی طرف بڑھتے رہنا اور اس کی طرف چلتے رہنا، اس خانہ خدا کی طرف. وِفَادَتَهُ، اللہ اکبر. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فقال سبحانہ وتعالی، مولا فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کیا مولا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کی جانب سے انسان پر کیا؟ حج البیت، اللہ کے گھر کا حج واجب ہے. من استطاع الیہ سبیلا، کس پر واجب ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو جا سکے اس راستے پر، جو چل سکے اس راستے پر، جو حج کر سکے، جو مستطیع. من استطاع، آ گئی نا فقہی بات.
یہیں سے استنباط کرتے ہیں مراجع کرام، یہیں سے استخراج کرتے ہیں، یہیں سے استنارہ کرتے ہیں مراجع کا استطاع الیہ، مستطیع ہونا چاہیے، مستطیع ہو تو حج پر جاؤ۔ ومن کفرا، مستطیع ہونے کے باوجود بھی اگر کسی نے انکار کیا، ومن کفرا سے مراد یہاں کافر نہیں ہے، یہاں انکار ہے۔ دیکھیں لفظوں ایک لفظ ایک ہے، معنی بدل جاتے ہیں موقع محل سے۔ ومن کفرا، جس نے انکار کیا یا جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی العالمین، پروردگار پوری کائنات سے بے نیاز ہے، یعنی پوری کائنات کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو غنی ہے، جیسے مولا متقیہ نے نہج بلاغہ میں کہا، حینما خلق اللہ الخلق غنیا عن طاعتهم وعامنا من معصیتهم لانه لا تنفع طاعت من اتى ولا تضر معصیت من عصى۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب پروردگار پوری کائنات کو خلق کر رہا تھا، بنا رہا تھا، اس وقت بھی بندگان خدا کی معصیت سے وہ محفوظ تھا۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی سزا یا نقصان اسے پہنچے گا، اور اگر پوری دنیا عبادت کرتی ہے تو عبادت سے خدا کو کوئی فائدہ نہ نقصان ہے۔ یعنی اللہ اس وقت بھی بندوں کے عبادات سے غنی تھا، تو جب عبادات سے غنی تو حج سے بھی وہ غنی، اسے حجاج کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو حجاج حج کریں گے تو حج کی وجہ سے حجاج کائنات کو فائدہ ہوگا۔ اب یہیں کے ساتھ یہ خطبہ الحمدللہ وَلَهُ الشکر، یہ خطبہ آج مکمل ہوا، اور انشاءاللہ اب ہم دوسرے خطبے میں انشاءاللہ دوسرے داخل ہوں خطبے گے۔ بالکل صحیح۔ تو ناظرین یہاں پر جس طرح سے ابھی قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ خطبہ نمبر 1 جو ہے، یکم خطبہ مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ کے اندر، جو کہ ہر خاص و عام ہے، اس کی نہ صرف تشریح کی گئی، ترجمہ کیا گیا، بلکہ اس کی تفسیر کے ساتھ اس کے سیاق و سباق کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی۔ اور اب ہم آگے بڑھیں گے تیزی کے ساتھ، اور خطبہ نمبر 2 کی طرف آگے بڑھ جائیں گے۔ قبلہ اس کو بھی اسی طرح سے پورے سلسلے کے ساتھ مولا امیر المومنین کے تمام کلام کو اس میں شامل کرتے ہوئے، جنگ صفین سے جو مولا واپس ہو رہے تھے، اس پر واپسی پر آپ نے خطبہ دیا تھا، اس کے متن کو ذرا پیش فرما دیں۔ ہمارے پاس ابھی تقریباً جو ہے وہ تقریباً 20-22 منٹ ہیں، تو اس میں جتنا آج خطبہ نمبر 2 پہ بات ہو جائے گی وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ورنہ پھر اس کو جو ہے وہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو اس کا متن کیا تھا جو جنگ صفین سے واپسی پر آپ نے نورانی کلام مومنین مشاہدین، خطبے کے آغاز سے پہلے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جنگ صفین میں علی ابن ابی طالب نے جنگ کیا تھا، اور جو قتال کا سلسلہ ہوا تھا وہ معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ، یعنی مولا کے مقابلے میں معاویہ ابن ابی سفیان یعنی یزید کے باپ نے وہ جنگ لڑی تھی۔ تو علی ابن ابی طالب کل ایمان اور مکمل حق اور مصدر حق کے سامنے جس نے جنگ کیا، یا جو جنگ میں آیا، معاویہ ابن ابی سفیان یعنی یزید کا باپ، تو جنگ صفین جو ہے وہ معاویہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ لہذا یہ بھی بتانا ہمیں ضروری ہے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے۔ اب کل کوئی بچہ اسے خلیفہ کہہ دے، یا یہ کہے کہ بتائیے، یعنی مولا سے جو لڑنے کے لیے آئے، جو امام کائنات، جو مولائے کائنات، جو جلال کائنات، جو ناصر کائنات، جو نصیر کائنات، جو نور کائنات، جو تبجیل کائنات، جو توقیر کائنات، جو ہادی کائنات، جو مفسر کائنات، جو مفسر قرآن، جو منبع شریعت، واقعاً جس شخصیت کے سامنے دنیا کی تمام عزتیں جھک جاتی ہیں، اس ذات کو علی کہتے ہیں، اس سے لڑنے کے لیے کون؟ معاویہ ابن ابی سفیان۔ خیر، وہ ایک جنگ کی بحث ہے، اسے آپ پڑھیں، تاریخ میں دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھیں، اس پر میں اس وقت ابھی گفتگو نہیں کروں گا۔ میں گفتگو کروں گا جنگ کی واپسی پر علی کا بیان، جنگ کی واپسی پر علی کا خطاب۔ علی ابن ابی طالب جنگ سے واپسی کے بعد تمام جماہیر کے سامنے، لوگوں کے سامنے خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں علی کا جملہ دیکھیں، احمدہ استعماما لنعمتہ، اس نے اتنی نعمتیں عطا کیا ہے، اتنی نعمتیں اس نے عطا کیا، اس کی نعمتوں کی کہ میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، نعمتوں کی تکمیل کے لیے میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، استسلاما لعزتہ، اور اس کی عزت و جلال کے سامنے میں سر جھکائے ہوئے ہوں، استسلاما لعزتہ، اس کی عزت یعنی خدا کی عزت کے سامنے میں سر جھکائے ہوئے ہوں۔ یعنی علی عزت خدا کے سامنے، پروردگار کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کسی باطل کے سامنے علی کا سر نہیں جھکتا۔ وہ استعصاما من معصیتہ، اور علی کی زندگی کے ایک ایک لمحہ بالکل معمون ہے، بالکل محفوظ ہے
اور بالکل پروٹیکٹڈ ہے، یعنی معصوم، یا یہ کہہ دوں کہ عصمت کے حصار میں جس کی زندگی گزر رہی اسے علی کہتے ہیں۔ وَأَسْتَعِينُ فَاقَةً إِلَىٰ کفایت، اور دستگیری میں خدا کے سامنے مدد مانگتا ہوں، اسی سے طلب کرتا ہوں، اسی کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ اِنَّهُ لا يضل من هداه، اور اگر خدا کسی کو ہدایت دے دے تو وہ گمراہ نہیں ہوتا، اور اگر خدا کسی کو ہدایت نہ دے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ معصوم سے لڑنے نکل آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُضِلُّ مَنْ هَدَاهُ، جو اللہ جس کو ہدایت دے وہ گمراہ نہیں ہوتا، اور جس کو ہدایت نہ دے مولا فرماتے ولا يعيل من عاداه ولا يفتقر من كفاه فانه ارجح ما وذن وافضل ما حذن۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس کا وہ کفیل ہو، مددگار ہو، پروردگار جس کا مدد کرنے والا ہو، فانه ارجح ما وذن وافضل ما حذن، اگر وہ مددگار ہو جائے تو اس کا پلہ ہمیشہ بھاری رہے گا، ہم و غم اسے اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له شہادۃ ممتحنا اخلاصها معتقدا مساسها نتمسك بها ابدا ما ابقانا وندخرها لاهاويل ما يلقانا فانها عظيمة الايمان وفاتحة الاحسان ومرضات الرحمن۔ کیا جملہ ہے، ومدحرة الشیطان، واشهد ان محمدا عبد ورسوله وارسله بالدين المشهور والعلم الماثور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع والامر السعدي اضاحة للشبهات احتجاجا بالبينات وتحذيرا بالآيات وتخويفا بالمثلات۔ اب یہاں دیکھیں مولا مفتخیان نے خدا کی قسم پوری جہان بشریت کو علی کے کلام کو پڑھنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے۔ کیا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں۔ کب یہ جملہ کہہ رہے ہیں؟ جب صفین کی واپسی کے بعد، کیا وہاں اس صف میں بھی کچھ اس طرح کے جملے ملے، کچھ اس طرح کے کلمات ملے؟ جس نے علی سے جنگ کی اس کی طرف سے کوئی اس طرح کے کلمات ملے؟ اس نے خدا کی حمد کی، خدا کے متعلق کوئی بات کی؟ بھائی میں کہتا ہوں امت مسلمہ سے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، عظمت اہل بیت کو سمجھ لیں، ابھی بھی وقت ہے، عظمت اہل بیت کو سمجھ لیں۔ علی علی اس کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں لا شریک لہ، پروردگار تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں تیری گواہی دیتا ہوں خلوص کے ساتھ۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ بالکل میرے دل کی آواز ہے، کیا دل کی آواز ہے؟ تیری وحدانیت کے لیے کہ تو واحد ہے، تو میرا معبود ہے۔ نتمسک بہا ابدا ما ابقانا، اور ہم تجھ سے اسی طرح وابستہ رہیں گے اے میرے معبود، یعنی تجھ سے ہمارا اتصال منقطع نہیں ہوگا۔ I am connected to my Lord, to my God, to my Allah۔ علی بن ابی طالب یونیورسل انٹائر ورلڈ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنے خدا سے وابستگی کو قطع نہیں ہونے دیں گے، ٹوٹنے نہیں دیں گے، جدا نہیں ہوں گے۔ وَنَدَّخِرُهَا لِأَهَاوِيلِ مَا يَلْقَانَا، اور اسی کو پیش آنے والے خطرات کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھیں گے۔ کیا یعنی اس اتصال کو، ہم رشتے کو ٹوٹنے نہیں دیں گے خدا سے، ہم اپنے رشتے کو خدا سے استوار اور مضبوط رکھیں گے۔ فَإِنَّهَا عَزِيمَةُ الْإِيمَانِ، یہ رشتہ ایمان کی سربلندی کا اعلان ہے، مضبوط ایمان ہونے کا اعلان ہے۔ فاتحۃ الاحسان، اور حسن عمل کا یہ بہترین طریقہ اور سلیقہ ہے۔ مرضات الرحمن، اور خدا کی مرضی حاصل کرنے کا بھی یہ بہترین ذریعہ ہے، یعنی اپنے رشتے کو خدا سے مضبوط رکھو، اپنے رابطے کو خدا سے مضبوط رکھو۔ ومدحرۃ الشیطان، اور یہ عمل آپ انجام دیں گے، یعنی خدا سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں گے تو شیطان آپ سے خود بخود دور ہو جائے گا، شیطان آپ سے بھاگ جائے گا، آپ کے کنیکشن کو دیکھ کر، آپ کے رابطے کو دیکھ کر، آپ کے بہترین اتصال کو دیکھ کر۔ اب میں یہاں پر تمام دنیا بشریت کے مومنین سے کہوں گا اپنے رشتے کو خدا سے مضبوط کرو۔ مولا یہ بتانا چاہتے تھے یہ جنگ ہو، یہ قتال ہو، یا میرے مقابلے میں جو فرد بھی آیا تھا، مولا یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ ہماری جنگ بھی خدا کے لیے ہے، اس لیے کہ آل ٹائم آئی ایم کنیکٹڈ ٹو مائی آل مائٹی اللہ، میں اسی کے اشارے پر عمل انجام دیتا ہوں، اسی کے اشارے پر جنگ کرتا ہوں، اسی کے اشارے پر میں عمل انجام دیتا ہوں، ہر ایکشن میں اس کی مرضی شامل ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جب مکمل حق جو حدیث پیغمبر ہے کہ علی آپ مملکت حق کے شہزادے ہیں، یعنی حدیث کا خلاصہ، اور اس کے بعد کہا کہ جس طرف علی جائیں ادھر حق موڑ دینا پروردگار۔ اب آپ دعا دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ جدھر حق جائے ادھر علی کو موڑو، اس کا مطلب ہے کہ حق کے پیچھے پیچھے علی چلیں، کہا نہیں، جدھر جگہ علی جائیں، علی جائیں ادھر حق جائیں، علی جائیں، جدھر جائیں ادھر حق کو موڑ دینا۔ اس کا مطلب جس ڈائریکشن پر علی ہیں حق اسی ڈائریکشن پر ہے، جس جادے پر علی ہیں حق اسی جادے پر ہے۔ تو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے دنیا بشریت کو کہ علی کو چھوڑ کر اگر لوگ کسی اور راستے پہ چلے گئے، صرف علی کو نہیں چھوڑا بلکہ حق کو چھوڑا، اور جو حق کو چھوڑ دے گویا وہ باطل کے راستے پہ گیا، اس میں ایف اور بٹ نہیں ہے۔ جی خدا اس میں قبلہ اس میں تو بالکل واضح ہے، اگر تعصب کا چشمہ نہ لگاؤ، انسان باعث نہ ہو، تو مولا امیر المومنین کا جاتے بخطبہ گو کہ مولا امیر المومنین کی پوری زندگی جو کامیاب ترین زندگی تھی، اس پہ کسی کو نہ شبہ ہے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ جرأت کر سکتا ہے، مگر پھر بھی امیر المومنین فرماتے ہیں فوت تو میں رب کعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم جو ہے وہ کامیاب ہو گیا جیسے ہی آپ کو ضرورت لگی۔ دوسری طرف جس کے پیچھے امت گئی، وہ کہتے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آیا کہ کاش میں جو ہے وہ بکری کی مینگنی ہوتا، بھیڑ ہوتا، لوگ بھون کے کھا لیتے۔ شخصیات کا فرق واضح ہے، اگر انسان کے اوپر تعصب کا چشمہ نہ لگاؤ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مولا امیر المومنین کا انسان کلام پڑھے اور مولا امیر المومنین سے محبت نہ ہو جائے اور ان کی اطاعت میں نہ آ جائے۔ یہ تو بس اب اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان کی آنکھیں بند ہیں۔ یہاں پر ایک جملہ بین قوسین کہوں گا کہ پوری دنیا کے مسلمان اگر نماز میں اہل بیت پر درود نہ بھیجیں تو ان کی نماز باطل ہے۔ یہ شافعی نے بھی کہا، اور تمام دنیا کے مسلمان محمد آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، یعنی قبولیت نماز کے لیے اہل بیت پر درود بھیجنا ضروری ہے۔ اب میں ایک جملہ اور یہاں پر آج کھل کے کہہ دیتا ہوں، اگر نماز میں اصحاب کا نام وصحبہ اجمعین کہہ دیں تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ میرا قول نہیں ہے بلکہ اہل سنت حضرات فرماتے ہیں، غور فرمائیے آپ، یعنی اگر وصحبہ اجمعین کہہ دیں تو نماز باطل ہے، اور اگر اہل بیت کا نام نہ لیں تو نماز باطل ہے۔ کتنا فرق ہے، کتنا زیادہ فرق ہے۔ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ جس کے بغیر اسم یعنی جس کا نام لیے بغیر، یعنی جس کے اوپر درود بھیجے بغیر نماز مکمل نہیں، نماز قابل قبول نہیں ہے۔ کہاں ان کی عظمت، کہاں وہ نورانی شخصیتیں کہ کائنات کی عظیم ترین عبادت ٹکی ہوئی ہے اہل بیت اطہار کی محبت پر۔ یعنی درود کا کیا مطلب ہے؟ یعنی محبت کا اعلان ہے، یہ درود یعنی محبت کا اعلان ہے۔ اور اگر نماز قبول تو تمام، نماز قبول نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ صحیح۔ تو امت مسلمہ کو واقعاً چشمہ اتارنا چاہیے اور آئے اہل بیت کے دروازے پر۔ آج میں دمشق گیا اور یہاں پر ایک لائبریری میں مجھے کچھ کتابیں لینی تھی، تو وہ بیچ رہے تھے، تو میں لائبریری میں گھسا، تو میں نے کہا، داخل ہونے کے بعد میں نے کہا کہ کچھ مجھے حدیث کی کتابیں دے دیں، ایک لمحے میں یہ بات عرض کر دوں۔ تو انہوں نے کتاب نکالی، یہاں وہاں سے نکال کے مجھے دی، تو میں نے کہا کوئی کتاب ایسی دیجیے جو اہل بیت اطہار کی ہو۔ تو کہنے لگے اہل بیت اطہار کی کوئی کتاب نہیں ہمارے پاس۔ تو میں نے کہا جب آپ کی لائبریری میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب نہیں ہے تو میں کیسے سمجھوں کہ آپ کے دل میں اہل بیت اطہار ہیں؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے دنیا کو کیا ہو گیا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کے راستے پر آئیں، اور راستے پر آ کر خدا کی قسم مولا سے کنیکٹڈ ہوں، اور پھر دیکھیں پوری دنیا میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ اب میں آپ کہیں تو میں خطبے کے چند فقرے اور پیش کر دوں اگر آپ کے پاس وقت ہو۔ اس میں خطبے میں مولا امیر المومنین نے کچھ لوگوں کو شیطان کی اتباع کے بابت بھی گفتگو فرمائی تھی کہ یہ وہ کس گروہ کے لیے کہا تھا، اس کو بھی شامل فرما دیں۔ میرے خیال میں اسی کے اوپر ہمارا ٹائم ہو جائے گا کہ ہمارے پاس 10 منٹ اور مگر 3-4 کچھ لائن رہ گئی ہے، میں اس کو مکمل کر دوں تاکہ ہم سیریز سے چل رہے ہیں تو خطبے کا ایک بھی لفظ چھوٹے نہ، تو اس لیے اب آگے بڑھے۔ مولانا متقیان نے ارشاد فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد ہیں،
ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ یہ گواہی اور کسی نے دی جنگ سے واپسی کے بعد؟ گواہی کون دے رہا ہے؟ مرسل اعظم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی۔ ارسلہ بالدین المشہور، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جنہیں شہرت یافتہ دین کے ساتھ، والعلم الماثور، اور منقول شدہ یا معصور، والعلم الماثور، منقول شدہ علم کے ساتھ، پرچم کے ساتھ، نشان کے ساتھ بھیجا گیا، والکتاب المستور، اور لکھی ہوئی کتاب کے ساتھ، مستور سطر، لکھی ہوئی کتاب کے ساتھ۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صرف ایک نور چمکا، مولا فرماتے نہیں، کتاب مستور یعنی لکھی ہوئی کتاب باقاعدہ، سطور سطر، والنور الساطع، اور چمکتے ہوئے نور کے ساتھ، والضیاء اللامع، اللہ اکبر، چمکتی ہوئی روشنی کے ساتھ، والامر الصادع، اور فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا، اضاحۃ للشبہات، تاکہ جو شبہات ہیں نا اس کو دور کیا جا سکے، احتجاجاً بالبینات، آیتوں کے ذریعے سے۔ عزیزان گرامی، یہ مولا کا جملہ ہے کہ احتجاجاً بالبینات، اور بینات کے ذریعے، آیات کے ذریعے، دلائل کے ذریعے سے اتمام حجت کی جائے، یعنی آیتیں رکھی گئی ہیں قرآن میں اتمام حجت کے لیے، وتحذیراً بالآیات، اور کچھ ایسی بھی آیتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ڈرایا جائے، تخویفاً بالمصولات، اور عقوبتوں سے خوف زدہ کیا جائے، والناس فی فتن انجزم فیہا حبل الدین، اس وقت عجیب سی حالت تھی، مولا فرماتے ہیں اس وقت عجیب سی حالت تھی، عجیب سی کیفیت تھی، وتازعت سواری الیقین، ایسی حالت تھی کہ لوگ فتنوں میں مبتلا تھے، جہاں دین تزعزعت سواری الیقین، جہاں پر دین کی، مولانا نے جو جملہ کہا حبل الدین یعنی دین کی رسی بالکل لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹ رہی تھی، وتزعزعت سواری الیقین، اور یقین کا بندھن بھی ٹوٹ رہا تھا، واختلف النجر وتشتت الامر وضاق المخرج وعمی المصدر فالهدى حامل والعمى شامل وعصي الرحمن ونصر الشیطان۔ کیا جملہ ہے مولا کا! مولا فرماتے ہیں عجیب سی کیفیت تھی، اس وقت لوگ فتنوں میں مبتلا تھے، جہاں دین کا بندھن ٹوٹ چکا تھا، یقین کے عمود جو ہے وہ متزلزل ہو رہے تھے، اصول مختلف اور حالات بالکل عجیب سی کیفیت میں تھے، یعنی حالات بالکل مختلف تھے، وضاق المخرج وعمی المصدر۔ کیا جملہ ہے مولا کا کہ کوئی تمام راہیں بالکل تنگ ہو چکی تھیں، نکلا کیسے جائے، کس حالات میں، بہت عجیب سی کیفیت تھی۔ فالہدی، اللہ اکبر، خامل، اور عجیب سی کیفیت تھی، والعمی شامل وعصی الرحمن ونصر الشیطان، عجیب سی کیفیت تھی کہ جہاں پر اللہ کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ اب یہ آپ یہاں دیکھیں کہ جو کیفیت تھی جنگ صفین کی، وہ مولا بیان فرما رہے ہیں کہ شیطان کی مدد خلفت وخذل الایمان، اور آپ یہ دیکھیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایمان تو عجیب سا تھا، یعنی خذل الایمان، ایمان کی رسوائی کر رہے تھے، بے ایمان ہو چکے تھے لوگ، فانحارت دعائمہ، اللہ اکبر، اس وقت ستون گر چکے تھے، وتنکرت معالمہ، اللہ اکبر، اور بالکل راستے اور جادے بالکل الگ ہو چکے تھے، ودرست سبلو وعفت شرکو، یعنی بالکل راستے مٹائے جا چکے تھے، اور بالکل طرق جو ہے وہ اجاڑ کر رکھ دیا تھا باطل پرست افراد نے۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ شیطان کے متعلق مولا نے جو گفتگو کی، مولا فرماتے ہیں عطاء الشیطان، یہ ایسے افراد تھے جنہوں نے شیطان کی اطاعت کی، شیطان کی اتباع کی، شیطان کے پیچھے چلے۔ تو جو شیطان کے پیچھے چلے وہ کون افراد ہیں؟ فسلکوا مسالکہ، یہ افراد وہ تھے جو مسلک شیطان ہے اس پر چل رہے تھے، اور امت ان کو معزز لکھتی ہے۔ وَوَرَدُوا مَنَاهِلَهُ بِهِمْ صَارَتْ أَعْلَامُهُ وَقَامَ لِوَاؤُهُ فِي فِتْنٍ دَاسَتْهُمْ بِأَخْفَافِهَا وَوَطِئَتْهُمْ بِأَضْلَافِهَا وَقَامَتْ عَلَى سَنَابِكِهَا فَهُمْ فِيهَا تَائِهُونَ حَائِرُونَ جَاهِلُونَ مَفْتُونُونَ فِي خَيْرِ دَورٍ وَشَرِّ جِيرَانٍ
नौमुहुम सुहूद व कोहलुहुम दुमू बिअर्दिन आलिमुहा मुलजमुन व जाहिलुहा मुकर्रमुन। यहाँ पर मैं आज मुकम्मल करूंगा और उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। इसका मैं देखिए मौला फरमाते हैं कि ये अफराद शैतान के जादे पर चल रहे थे और उसी के रास्ते पर बिल्कुल ये अफराद आगे बढ़ रहे थे। ऐसे फितनों में कि जो फितना ख़त्म नहीं हो रहा था, ऐसे फितनों में मुब्तला थे और ये अपने पंजों के बल मजबूती से खड़े हुए थे ये अफराद। और अजीब सी कैफियत थी कि वो ये लोग हैं, उनमें हैरान सरगर्दा भी अफराद थे, जाहिल फरेब खुर्दा भी अफराद थे। ऐसे घर में कि जहाँ पर बसने वाले बुरे थे, अल्लाह अकबर, जहाँ नींद के बजाय बेदारी और सुर में कुहूल के बजाय ये अफराद दुमू यानी आंसू थे। बेअर्दिन आलिमुहा मुलजमुन, और उस सरजमीन पर आलिम के मुंह पर लगाम थी। व जाहिलुहा मुकरमुन, और जाहिल को मुअज़्ज़ज़ करार दिया गया था। यानी अजीब सी कैफियत थी कि जब लोग शैतान की इत्तिबा करने लगते हैं, शैतान के जादे पर चलने लगते हैं, शैतान के रास्ते पर चलने लगते हैं और आलिम की मुंह पर ताला लग जाए और जाहिल को इज्जत दी जाए, यानी आलिम को बोलने न दिया जाए और जाहिल को इज्जत बख्शी जाए, तो फिर जाहिल आकर तबाही मचाते हैं, जाहिल आकर बर्बादी करते हैं। जाहिल जो कौम के नुमाइंदे बन जाते हैं और नुमाइंदे बन के उम्मत को तबाही की तरफ ले जाते हैं, उम्मत को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। लिहाजा मौला ने ऐसे अफराद की सरजनिश की है, उनकी मुखालफत किया है कि जो जहालत की बुनियाद पर अपने आप को जहालत की बुनियाद पर अपने आप को लीडर साबित करने की कोशिश करते हैं। जाहिल हैं फिर भी लीडर बनना चाहते हैं, जाहिल हैं फिर भी क़यादत करना चाहते हैं, जाहिल हैं फिर भी अपने आप को नुमाइंदा समझते हैं। ऐसे अफराद तबाही मचाते हैं, ऐसे अफराद उम्मत को तबाह कर देते हैं। लिहाजा पूरी दुनिया के लोगों को जाहिलीन से होशियार रहने की ज़रूरत है। ऐसे अफराद जाहिल थे जिन्होंने मौला से भी जंग की, मौला से क़ताल किया। मंबे इल्म व खिरत का शहज़ादा, मरकज़ तहारत और मरकज़ इल्म, मंबे इल्म और सरचश्मे खिरत और मरकज़ अनवार और ममलकत नूर का शहज़ादा और ममलकत नुत का रईस और ममलकत तकल्लुम का बासिल और ममलकत कलाम का अज़ीमुश्शान शहसवार नबी तालिब आवाज़ दुनिया को ये था कि उठो और मुझसे इल्म लो, उठो और मुझसे सिरार हो जाओ, उठो और अपनी तशनगी को बुझा लो, उठो और अपनी प्यास को मेरे इल्म से बुझा लो। इसलिए कि मेरा इत्तिसाल दुनिया से नहीं, मेरा इत्तिसाल खुदा से है। मैं खुदा से कनेक्टेड हूँ, उसकी मशीयत के मुताबिक दुनिया में आया हूँ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आओ और मुझसे इल्म लो और अपने आप को सिरार करो। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं कि आपने एक मरतबा फिर सूर्य धनुष से अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। नाज़रीन, हमारी सिलसिलेवार गुफ्तगू मौला अमीर मोमिनीन के अज़ीम उश्शान कलाम के हवाले से नहजुल बलागा सदा इमाम अली के उन्वान से आज अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा नंबर 1 को जो है वो यकम खुतबे को कंप्लीट किया गया, उसकी शरह के साथ, उसके तर्जुमे के साथ, उसके पूरे सियाक़ व सबाक़ के साथ, और खुतबा नंबर 2 को हमने जो है वो इब्तिदाई कलाम के साथ उसका आगाज़ भी कर दिया। इस वक्त चूँकि प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया, इंशाअल्लाह जो है वो नेक्स्ट थर्सडे को अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ पे आज गुफ्तगू रोकी है उससे वहाँ पर